बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं सजाद बरियान। मीडिया में इस्लामाबाद में वकला का एहतजाज और तशद्दुद के हवाले से खबरों की भरमार है और हम ये देख रहे हैं कि वकलाए हजरात ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे अटैक कर दिया। उन्होंने तशद्दुद किया है और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब अतर मिन अल्लाह साहब पर जुमले कसे किए गए हैं और उनके चैम्बर में घुसकर बदतमीजी की गई है। अब ये वकला गर्दी कोई नई चीज नहीं है। मेरा ख्याल है कि मेरा एक तजिया है जिसको मैं समझता हूं कि वकला गर्दी अब अपने अंजाम को पहुंचने को है। वकला गर्दी एक ऐसी टर्म है जो दहशत गर्दी के हम मानी है और पिछली दहाई में पाकिस्तानी अवाम ने दो इस्तिलाहात, दो टर्म्स बहुत तवातर से और ज्यादा तसलसल से सुनी है। एक दहशत गर्दी और दूसरी वकला गर्दी। अच्छा, वकला के बारे में आम तासुर बड़ा अच्छा पाया जाता था कभी और बड़े नाम थे वहां पे। जनाब एतजाज अहसन साहब, जनाब हामिद खान साहब, जनाब ये जो बड़े इन वकला में से जिनको जिनको लोग फॉलो करते थे और भी बड़े नाम है। एहसन बोन साहब, जनाब अतर मिनल्ला साहब भी बहुत बड़े और नामवर वकील रहे हैं। अच्छा, अब अलमिया ये है कि जो वकला हैं इन्होंने चैम्बर्स से निकलने का जो रास्ता इख्तियार किया था इफ्तिखार चौधरी की बहाली तहरीक में, उसके बाद इन वकला को वापस चैम्बर में नहीं भेजा जा सका। अच्छा, इत्तेफाक देखिए, इत्तेजाज अहसन साहब उस बहाली तहरीक के रहनुमाओं में से थे, बल्कि रहनुमा थे। और हालिया चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब अतर मिनल्ला साहब उस वक्त के जो मतलब रिमूव्ड एक तरह के कह लें, इफ्तिखार चौधरी साहब जो चीफ जस्टिस थे उनके तर्जमान थे उस वक्त। माशाल्लाह बड़े नामवर वकील हैं जनाब एतजाज अहसन साहब, जनाब अतर मिनल्ला, बड़ी शाइस्ता गुफ्तगू करते हैं और बड़ी इल्मी दलाइल पे बातें करते हैं। लेकिन वकला को अगर ये रहनुमा लेके आए थे सड़कों पर तो उनको वापस चैम्बर्स में रखना भी या भेजना भी उनकी जिम्मेदारियों में से था। अच्छा, अगर छोटे छोटे वाकयात हुए थे शुरू में तो अदालतों को और बड़े वकला रहनुमाओं को उस वक्त उन पे सख्त एक्शन लेना चाहिए था। मिसाल के तौर पर अदलिया बहाली तहरीक के बाद या उसके दौरान भी जनाब नईब मुखारी साहब जो हैं उनके साथ बदतमीजी की गई पिंडी बार में। इसी तरह जो अदालतों में जजों के साथ, लोअर कोर्ट्स में जजों के साथ बड़ी बदतमीजी होती है। वकला ने जजों को थप्पड़ मारे, उनकी पैंट उतारी और इसी तरह खातून जो जजेस हैं उनके साथ भी बदतमीजी की गई। वकला एक पढ़ा लिखा तबका, मेहनत, दलील और दलाइल की बात करने वाला तबका समझा जाता था, कानून की बात करने वाला तबका समझा जाता था। लेकिन पिछले 10 सालों में ये वकला जो हैं इन्होंने वकला गर्दी की इस्तेलाह अपने सर बांधी। और मजे की बात है, इनको कोई शर्मिंदगी भी नहीं है, बिल्कुल शर्मिंदा भी नहीं है कि हमने पीआईसी में क्या किया, हमने जजेस के साथ जो बदतमीजी करते हैं उस पर शर्मिंदा नहीं है। अच्छा, और फिर वकला की बॉडीज जो हैं, ये जो चैम्बर्स हैं वकला के या बार काउंसिल्स हैं, ये बिल्कुल भी उनको डिस्करेज नहीं करते। और बड़े बड़े जो वकील हैं, ये बार काउंसिल्स जो हैं उनके अहदेदार वोटों की खातर वकीलों के हक में बयान जारी करते हैं। इस तरह तो काम नहीं चलेगा। ये दहशत गर्दी है जिसका नाम अब वकला गर्दी है। अच्छा, अब
ممکن ہے، میں نے اس لیے بولا کہ یہ وکلا تحریک اب اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے، وہ میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ تحریک شروع ہوئی تھی نا، تو یہ جو موجودہ ججز جو ہیں اس وقت، یہ اس وقت وکلا رہنماؤں میں تھے، اور ان میں چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب بھی ہیں۔ اب وہ جو ججز ان لوگوں کو بچاتے رہے ہیں لاہور میں اور کہیں بھی کسی اضلاع کی عدالتوں میں، آج آ کے کیا ہوگا جی؟ مٹی پاؤ، وکلا نے بدتمیزی کر دی ججوں کے ساتھ، مٹی پاؤ، صلح کرا دو۔ پی آئی سی میں اٹیک کیا گیا اور دہشت کی انتہا کر دی، اور میرا خیال تھا کہ اس وقت جو ہے نا پنجاب حکومت بھی اور مرکزی حکومت بھی سخت ایکشن لے گی، اور عدالتیں بھی اس جرم کو، اس غلطی کو معاف نہیں کریں گی۔ لیکن بدقسمتی سے ان عدلیہ کے باحترام ہونے کے کوئی شک نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنی غفلت کا مظاہرہ کیا۔ پی آئی سی میں، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں لوگوں کو مارا گیا، قتل ہوئے لوگ وہاں پہ، ان کے ماسک اتارے گئے، آکسیجن پائپ اتارے گئے، لیکن کیا ہوا؟ اینڈ پہ صلح کروائی گئی، ڈاکٹرز کی کمیٹی اور وکلا کی کمیٹی بیٹھی اور مٹی پاؤ۔ یہ وکلا گردی کا جو مظاہرہ ہے، یہ مشرف حکومت کے دوران نعیم بخاری صاحب پر، اور پھر ڈاکٹر شرفت خان نیازی مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، ان کو لاہور کچہری میں گھیر لیا گیا، اور پھر اعتزاز احسن تشریف لائے اور ان کو وہاں سے بچاؤ کر کے وہاں سے بحفاظت نکالا۔ اس تحریک میں جو چیز واضح ہوتی نظر آ رہی ہے، 2 پوائنٹس، ایک چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے اوپر کی طرف، اور ایک چیز کم ہوتی جا رہی ہے، ان میں انورس ریلیشن نظر آ رہا ہے۔ جو چیز بڑھتی جا رہی ہے وہ دلائل کی کمی، تشدد اور بدتمیزی اور دہشت، جبکہ جو چیز کم ہوتی جا رہی ہے وہ ہے دلائل، وہ ہے تمیز، وہ ہے شائستگی۔ جو چیز کم ہوتی جا رہی ہے وہ ہوتی جا رہی ہے قابلیت۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا پچھلے 10 سالوں میں وکیلوں کا کوئی بڑا نام سامنے نہیں آیا، پرانے نام ہیں، جناب اعتزاز احسن صاحب ہیں، جناب حامد خان صاحب ہیں، جناب احسن بوند تو اب جج بن چکے ہیں، یعنی اب بڑے وکلا میں سے، جب بابر ستار صاحب تھے وہ بھی اب جج بن چکے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ جو بڑے نام پیدا ہوتے تھے کبھی، وکلا کے لیڈر سمجھے جاتے تھے، جناب خالد رانجھا صاحب ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی کوئی ایسا کوئی نام وکیلوں میں کوئی سامنے نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ عزت اور نام کمانے کی ڈگر سے ہٹ چکے ہیں، یہ اب دہشت اور قوت بازو کے زور پر اپنا آپ بنوانا چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے پھر ان کو اسی وجہ سے ان کو اصطلاح دی گئی ہے وکلا گردی۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اب وکلا نے غلط جگہ پہ ہاتھ ڈال دی۔ وہ لوگ جو تحریک کے بانی تھے، وہ لوگ اس تحریک کو جو کنڈکٹ کرتے تھے، وکلا نے اب ان کے گربانوں کو پکڑ لیا۔ جناب اطہر من اللہ صاحب نے کمال ایکشن لیا ہے اور سنجیدگی دکھائی ہے، اور ایف آئی آر بھی درج ہو گئی ہے۔ اب معاملہ کیا ہے؟ اب آپ حیران ہوں گے کہ یہ وکیل جو ہیں وہ انصاف دلائیں گے لوگوں کو، جنہوں نے خود ناجائز چیمبرز بنا رکھے تھے اور زمینوں پہ قبضے کر رکھے تھے۔ اب اگر سی ڈی اے نے، اسلام آباد کی انتظامیہ نے، وہ چیمبرز جو غیر قانونی ہیں ان کو گرا دیا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے یہ تشدد پہ اتر آئیں گے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کو بنا کے بھی دیں چیمبرز دوبارہ، اور غیر قانونی زمین بھی ان کے قبضے میں دیں۔ آپ سوچیں ان وکیلوں کی اخلاقیات اور ان کی قانون اور عدالتوں میں انصاف کے معیار کا عالم آپ چیک کر سکتے ہیں۔
تو میرا تو خیال یہ ہے کہ وکیلوں کی یہ جو غنڈہ گردی ہے اس کو لگام دینے کا وقت آ چکا ہے، سنجیدہ ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اور عدلیہ ہمیشہ وکلا کو بچاتی ہے۔ ججز حضرات ان وکلا کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کی ضمانتیں کر دیتے ہیں، بلکہ ان کی شہ پر، ججز کی شہ پر یہ وکلا میں اتنی ضرورت ہے۔ پولیس والوں کے ساتھ بدتمیزی، پولیس والوں کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں، اسی طرح عام لوگوں کے ساتھ بھی بدتمیزی۔ وکلا کو اپنے معیار اور اپنے اخلاقیات پر بھی نظر دوڑانی چاہیے۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ صرف بدماشی کے زور پہ ہو آپ لوگ اسلام آباد CDA کی زمین پہ قبضہ کر لیں گے؟ تو آپ کے رویے میں اور طالبان کے رویے میں فرق کیا ہے؟ طالبان بھی تو یہی کرتے تھے نا، بلکہ ان میں جرات نہیں تھی کہ وہ ججوں کے ساتھ بدتمیزی کر سکیں۔ آپ لوگ تو ججوں کی پتلونیں اتار دیتے ہیں۔ طالبان تشدد سے بات بنواتے تھے، آپ لوگ بھی وہی کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے وردی کالے کوٹ نہیں پہنے ہوئے تھے۔ آپ لوگوں نے تو دہشت گردی کی اصطلاح کو وکلا گردی میں بدل دیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کوٹ پہنے ہوئے، اور آپ کی کوئی پروفیشنل اگر کوئی ہے صلاحیت تو اس کو دکھائیں، نہ کہ آپ دہشت گردی سے اپنے آپ کو منوائیں۔ تو میرا خیال ہے کہ وکیلوں کو پہ یہ جو ایکشن لیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اور سپریم کورٹ نے بھی بلا رکھا ہے، یہاں مصلحت نہیں ہونی چاہیے۔ سنجیدہ ایکشن لینے کی ضرورت ہے، انتظامیہ کو بھی اور عدالتوں کو بھی، ورنہ پانی سروں کے اوپر سے گزر جائے گا اور یہ لوگ معاشرے میں دہشت پھیلاتے رہیں گے۔ عدلیہ کے احترام اور شعبہ انصاف کی عزت و وقار کا سوال ہے۔ ججز اور عدلیہ کے بارے میں پبلک میں عام تاثر جو پایا جاتا ہے وہ پہلے ہی کوئی اچھا نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ججز بھی ذمہ دار ہیں۔ لوگوں نے یہ اصطلاح مشہور کر رکھی ہے کہ وکیل کیا کرنا ہے جج ہی کر رہے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ ججز اور وکلا نے کٹ چوڑ کر رکھا ہے۔ وکلا کوئی بھی غیر قانونی کام کر دیں تو کیا عدالتوں اور وکیلوں کے ہاتھوں لٹنے اور ججوں کے ہاتھوں لٹنے کے لیے عام عوام ہی بچیں؟ انصاف کے نام پر وہ دھکے کھاتے رہتے ہیں اور وکیل فیسیں بٹورتے رہتے ہیں، اور جب اپنی باری ہو ان کے دفاتر یا چیمبر اگر گرائے جائیں تو ان کے لیے کوئی عدالت نہیں۔ کیا کوئی عدالت یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ ان کے یہ چیمبر قانونی تھے یا غیر قانونی؟ اور وکلا نے دہشت گردی کی انتہا کر دی، اور یہاں تک کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے چیمبر میں گھس گئے اور ان کے ساتھ بدتمیزی کی۔ جناب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ صاحب اور دیگر محترم ججز صاحبان اور اس طرح سپریم کورٹ کے جج جناب چیف جسٹس گلزار صاحب، ان سب کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، بار کونسلوں کو انوالو کر کے ان کے خلاف، ان کالی وردی میں ملبوس گنڈوں کے خلاف سخت ایکشن لینا چاہیے۔ والسلام۔